ऑफिस से आते हुए निम्को और समोसे ज़रूर लेते आइएगा। फरहाना बेगम ने दाऊद साहब को जाते जाते हाँक लगाई थी। आज फिर कुछ लोग बेला को देखने आ रहे थे। जब से उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था, ये कोई 12वीं फैमिली थी जो उसे देखने आ रही थी। मीना आपी ने बड़े वसूख से बताया था कि लड़के की माँ बहुत बीमार है और वो लड़कियां देख देख के थक चुके हैं, लिहाजा बेला को पसंद करने के चांसेस ज़्यादा थे। बेला कौन सी हानिया आमिर की तरह गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी कि लड़के वाले एक नज़र देखते ही फिदा हो जाते। कितनी बार पार्लर से तैयार होकर भी देख लिया, साफ जवाब या तावील खामोशी। बेला, बेटा खाला जी ने जो तस्बीह पढ़ने को बताई थी वो याद से पढ़ लेना। फरहाना बेगम पे एक टेंशन सी सवार थी। कसम ले ले अम्मी, न जाने कितने वजीफे पहले भी पढ़े थे, फिर भी एक ने भी हामी नहीं भरी। बस मैंने सोच लिया है कि आमिर की बारी में एक एक करके बदला लूँगी। बेला कलस कर बोली। हाँ, जैसे आमिर तुम्हारी पसंद के इंतज़ार में तो बैठा है ना। उसने पहले ही अपनी क्लास फेलो हिना को पसंद कर रखा है, नायला ने मुस्कुराते हुए बताया तो बेला के माथे पर बल पड़ गए। मैं हरगिज़ भी इस बिलग्रामी की बच्ची से अपने भाई आमिर की शादी नहीं होने दूंगी। ए बीबी, खुदा खुदा करके ये रिश्ता आ रहा है, पहले तुम तो अपनी ससुराल को निकलो। फरहाना बेगम को इस वक्त इन दोनों बहनों की गुफ्तगू से बड़ी कोफ्त हो रही थी। रमज़ान आने वाले हैं अप्पी, अगर इस पार्टी की आंखों में कुछ पड़कर फूंक दो तो हो सकता है कि इस ईद पर तुम्हारा भी डोला सवार हो जाए। नाइला हंसी थी। देखा अम्मी, ये है बड़ी बहन की इज्जत। इसकी नज़र में बेला रूहानसी सी हो रही थी। फरहाना बेगम न जाने क्यों इस बार बहुत बुखला रही थी। टेलीफोन की घंटी बजी। नाइला, जाकर देखो तो किसका फ़ोन है। अम्मी जान, क्या सारे काम मैं ही करूं? और ये मोहतरमा तो अभी से अपने आप को दुल्हन समझ बैठी हैं। पैरों में मेहंदी लगी है ना इनके। नाइला बड़बड़ाती हुई उठी, जबकि बेला व्हाट्सएप के पैगामात में खाला जी का वो ख़ास रिश्ते में बरकत वाला वजीफ़ा देखने लगी। जी फूफो, अभी बुलाती हूँ। नाइला कुछ देर रिसीवर कान पर लगाए हंसने के बाद बोली तो फरहाना बेगम ठठक कर रह गई। हेलो, ये क्या? ये नजमा बीबी कैसे टपक पड़ी अचानक? उससे पहले कि वो नाइला को इशारे से मना करती, नाइला गला फाड़कर बोली, अम्मी, नजमा फूफो आपसे बात करना चाहती हैं। नजमा से उनकी कोई ख़ास नहीं बनती थी और जब से अम्मा जान को अपने घर लेकर गई थी, मामला बिल्कुल ही चौपट हो गया था। फिर इस वक्त जबकि बेला को देखने कुछ और लोग आ रहे हैं, ऐसे में नंद जी की नहुसत उनका माथा ठनका। हाँ नजमा, कैसी हो? उन्होंने ज़बरदस्ती खुश इखलाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल उनका ब्लड प्रेशर शूट होने लगा था। लेकिन नजमा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर सुनो तो। अरे तुम्हारे भैया, लेकिन, और फिर खट से फ़ोन बंद कर दिया। उनके चेहरे की उड़ी रंगत देखकर दोनों बहनें माँ के नज़दीक आईं। अम्मी, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बेला का दिल घबराने लगा था। खुदा जाने नजमा फूफो ने ऐसा क्या कह दिया था। अम्मी, क्या हुआ? खुदारा कुछ तो बोलें। नायला ने अपनी माँ के सर्द होते हाथ थामते हुए पूछा। तुम्हारी दादी जान आ रही हैं। ये एक इंकशाफ था या बम? क्या? दोनों बहनों के मुंह बेसाख्ता खुल गए। पर क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कि कब? बेला होंक बनी गड़बड़ा रही थी। अभी इसी वक्त। फरहाना बेगम ने नाइला को इशारे से पानी लाने का कहा। पर अम्मी, आपने बताया नहीं इन्हें कि? कैसे बताती? नजमा ने बताने को छोड़ा ही क्या था। तुम्हारे फूफा जी का लाहौर में एक्सीडेंट हो गया है। खैरियत से तो है ना फूफा जी? नाइला ने पानी का गिलास उनके हाथ में थमाते हुए कहा। अरे खैरियत ही है, इन्हें क्या होना है? ऐਵੇਂ अपनी माँ को हमारे गले डालने का बहाना है और क्या। उन्होंने पानी का गिलास मुंह से लगाया और घटाघट पी डाला। अम्मी जान, दादी यहाँ इजी फील नहीं करती। नाइला को शायद बुरा लगा था। वो इजी फील करें या ना करें, पर मुझसे अब उनके चौंचले नहीं उठाए जाते। सहारे के बिना वो चल फिर नहीं सकती और पल में तोला पल में माशा हो जाती हैं। इनकी तबीयत भाई, हम नहीं कर सकते उनकी खिदमत गुजारी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, नज़र भी नहीं आता इन्हें, लेकिन नजमा पुप्पो के घर रहने से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। नाइला से फिर रहा न गया। तो क्या तुम्हारी दादी को खाने को नहीं देती थी? भाई, जो घर में पकता है वो ही सबको खाना पड़ता है। अब इसमें नखरे कैसे? और फिर अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो रहे हैं। भाई बड़े जमीले हैं।
تمہاری دادی کے۔ فرحانہ بیگم بری طرح جھنجھلا رہی تھیں۔ کس مشکل سے انہوں نے وہ دن گزارے تھے جب وہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں۔ تب قمرالنساء بیگم نے بڑے چاؤ سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ بہت اچھا لگا تھا۔ ایک پڑھی لکھی ساس کی بہو بن کر انہیں فخر سا محسوس ہوتا۔ قمرالنساء ایک نجی اسکول میں برسوں سے انگریزی پڑھا رہی تھیں۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اس وقت نجمہ اور داؤد بہت چھوٹے تھے۔ گھر کے حالات نے انہیں نوکری کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ دونوں بچوں کی اسکول کی فیس معاف ہو گئی تھی کیونکہ وہ اسی اسکول کی ایک قابل ٹیچر تھی۔ انہی حالات میں داؤد نے اور نجمہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور قمرالنساء اپنے دونوں بچوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہوئیں۔ قمرالنساء کی زندگی کا معمول تھا۔ صبح سویرے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی۔ دوپہر کو کیا پکانا ہے، کچا پکا تیار کرتی تاکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد ہانڈی کو تیار کر لیں۔ یہاں تک کہ بہو کے آنے کے بعد بھی یوں ہی رہا۔ فرحانہ بیگم کے ذمہ رات کا کھانا اور شام کی چائے تھی۔ اس دوران بیلا اور عامر ہو گئے۔ تب داؤد نے ماں کو پڑھانے سے روک دیا کیونکہ اب ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب فرحانہ بیگم پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ قمرالنساء ایک چڑچڑی بد دماغ اور نخریلی قسم کی ساس ہیں۔ نجی اسکول والے اپنے قابل استانی کو چھوڑنے پر راضی نہ تھے، لیکن داؤد کو اپنی ماں کی صحت عزیز تھی۔ نجمہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ قمرالنساء شوگر کی مریضہ کیا ہوئیں بیماریوں کی جیسے پوٹ کھل گئی تھی۔ بلڈ پریشر، جسم میں درد اور نہ جانے کیا کیا بہانے گھڑ لیے تھے انہوں نے۔ یہ خیال فرحانہ بیگم کا ہی تھا، اور پھر اپنے شوہر نامدار کو بھی انہوں نے ہم خیال بنا لیا۔ 120 گز کے گھر کے کسی کونے میں ان کے لیے جگہ نہ بنی تو اسٹور روم میں ان کا بستر لگا دیا گیا۔ قمرالنساء پہلے بھی کم گو تھیں۔ انہیں تو اپنے شاگردوں کو انگریزی گرامر پڑھانے میں مزہ آتا تھا، پر اب تو جیسے ان کے منہ پر تالے پڑ گئے تھے۔ تنخواہ کا سلسلہ کیا رکا، جیسے ایک دنیا رک گئی ہو۔ ان کی ذات میں اس قدر کیڑے ہیں، وہ خود بھی اس سے انجان تھیں۔ پوتا پوتیاں بھی ماں کی سنگت میں دادی سے دور ہو گئی تھیں۔ نجمہ کے میاں کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی تھی تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی ماں کو اپنے گھر لے گئی۔ تب فرحانہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ بلا سر سے ٹلی۔ ٹیکسی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ نجمہ پھوپھو اپنی پیاری امی جان کو سہارا دیتی گیٹ تک لائیں۔ خدا خیر کرے، مینا آپی نے کس قدر یقین دلایا تھا کہ اس بار بات بن جائے گی، پر یہ نحوست فرحانہ بیگم دل ہی دل میں نجمہ بیگم کو کوسنے دے رہی تھی۔ بھابی، یہ اماں جان کی دوائیں ہیں، شاپر میں ان کے دودھ کے ڈبے ہیں، روزانہ ناشتے کے بعد بنا کر دینا ہے۔ آپ کو دودھ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ساری دوائیں مہینہ بھر کی ہیں۔ میں تو انشاءاللہ ہفتہ بھر میں ہی لوٹ آؤں گی۔ میری نمرہ کے امتحانات بھی ہونے والے ہیں، پر اس کے پاپا نے بڑی چاہت سے بیٹی سے ملنے کی فرمائش کی تھی، اب کیسے رد کرتی۔ نجمہ بیگم اپنی داستان سنانے لگیں، جس سے فرحانہ کو کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن اخلاقاً مسکراتی رہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ اپنی پوسٹنگ پکی کرا لیں کراچی میں۔ اماں جان کے بغیر تو ان کا بھی دل نہیں لگتا، وہاں عادت ہو گئی ہے نا، اور پھر ہماری اماں جان تو اس قدر پڑھتی پڑھاتی ہیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نہ جانے کتنے ہزار تو دن بھر میں درود شریف پڑھ لیتی ہیں۔ وہ قمرالنساء کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں اور فرحانہ بیگم کا دل جل کر کباب ہوئے جا رہا تھا۔ قمرالنساء بیگم سفید کپڑوں میں ملبوس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ارے نجمہ، تمہاری ٹرین کا وقت کیا ہے؟ فرحانہ بیگم نے جان چھڑانے کو کہا۔ ارے ہاں بھابی، بس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ ابھی تو گھر جا کر کتنا سامان سمیٹنا ہے، پتہ نہیں میرے پیچھے عمار کیا حشر کرے گا گھر کا، ابھی بچہ ہی تو ہے۔ ارے نجمہ، بچہ کہاں ہے، 21ویں میں لگ رہا ہے۔ جی بھابی، پھر بھی پہلی بار اکیلا اس پر گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں نا۔ اوپر والی شرمین بھابی کو تو کہہ دیا ہے کہ میرے بچے کے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا۔ فرحانہ بیگم کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب اٹھ رہی تھی۔ 4 بج چکے تھے۔ لڑکے والوں نے 5:30 بجے تک آنے کا کہا تھا۔ نجمہ کی باتیں زہر لگ رہی تھیں۔ پھوپھو، 5 بجے کی ٹرین ہے آپ کی۔ بیلا نے بھی یاد دہانی کرائی تو جان چھوٹی۔ اچھا اماں، چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ سب آپ کے لیے ہیں، کوئی بات ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، بھابی جان ہے نا، اور داؤد بھائی سے تو میں خود فون کر کے پوچھتی رہوں گی۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے 10-15 منٹ لگا دیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد فرحانہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے خدا کا۔ قمرالنساء بستر پر دراز چھت کو گور رہی تھی۔
لڑکے والے اچھے خاصے معقول تھے۔ لڑکا MBA کر کے کسی باہر کی کمپنی میں ملازم تھا۔ بس ایک چھوٹی بہن تھی، اس کی بھی منگنی طے تھی۔ عید پر بیٹی کے ساتھ وہ بیٹے کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لڑکے کے والد کا اپنا کاروبار تھا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ لڑکے کے والدین بہت خوش اخلاق تھے، لڑکا بھی اچھا لگ رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا انہیں۔ فرحانہ بیگم کے تو خوشی سے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ خدایا یہاں بات بن جائے، ان کے دل سے دعا ابھری۔ تب ہی بیلا چائے کی ٹرالی لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ یہ میری بیٹی ہے بیلا، اسی سال اس نے BA کا امتحان دیا ہے۔ فرحانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن لڑکے کی ماں کے چہرے کے رنگ دھیمے پڑ گئے۔ معمولی نین نقش کی بیلا شاید انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ ان کے سینے پر جیسے کسی نے بوجھ سا رکھ دیا ہو۔ ہائے میری بچی کے نصیب! بے ساختہ ان کا دل رو دینے کو چاہا۔ وہ جان چکی تھیں کہ مینا آپی کے سارے وثوق پچھلی 11 پارٹیوں کی طرح ہوا میں اڑ چکے ہیں۔ وہ جیسے پتھر کی مانند جسم جم سی گئی تھیں۔ کس قدر ارمان پال لیے تھے ان چند لمحوں میں۔ بیلا نے ان سب کو چائے اور لوازمات بڑے سلیقے سے سرو کیے۔ بیلا! قمرالنساء کی آواز گونجی تو انہیں لگا جیسے کسی ویرانے میں ڈھیر ساری چمگادڑیں اپنے شکار پر جھپٹی ہوں۔ ان کی ہی تو نحوست ہے۔ دل غصے سے دھاڑا تھا۔ بیلا جاؤ، تمہاری دادی بلا رہی ہیں، انہوں نے ٹھنڈے ہوتے لہجے میں کہا۔ جی امی۔ بیلا بھی مہمانوں کے رویے پہچان چکی تھی۔ دل تو اس کا بھی ٹوٹا تھا۔ آپ کی ساس آپ کے ساتھ رہتی ہیں کیا؟ لڑکے کی ماں نے سوال داغا جو انہیں اس وقت نہایت بے تکا محسوس ہوا۔ جی، انہوں نے گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں ان سے مل سکتی ہوں کیا؟ لڑکے کی ماں کا اصرار بڑا عجیب سا لگا۔ جی بالکل، آئیے۔ وہ میرے مرے دل سے اٹھیں۔ فرحانہ بیگم انہیں لے کر چلیں۔ شکر تھا کہ نجمہ بیگم نے قمرالنساء کو ڈھنگ کے کپڑے پہنائے تھے۔ تسبیح ان کے ہاتھ سے گر پڑی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے بیلا کو پکارا تھا۔ ارے یہ تو مس قمرالنساء ہیں نا؟ لڑکے کی ماں کے چہرے پر خوشی کا ایک رنگ سا ابھرا تھا۔ جی جی، آپ جانتی ہیں انہیں؟ یہ ابھی ان کی بات ادھوری ہی تھی کہ لڑکے کی ماں نے اچک لی۔ جی جی، کیوں نہیں؟ ارے یہ تو ہماری انگریزی کی ٹیچر تھیں، اس قدر پیار سے پڑھاتی تھی کہ سب سے برا لگنے والا مضمون بھی اچھا لگنے لگتا تھا۔ مس، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں فرحت ہوں، فرحت شاہ۔ یاد ہے آپ کو؟ میں اکثر آپ کو پھول پیش کرتی تھی۔ میں وہی پھول والی فرحت ہوں۔ فرحت شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بڑی عقیدت سے اپنی استانی کو تک رہی تھی۔ قمرالنساء کی بوڑھی نظروں میں استعجاب در آیا، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ فرحت، اب بھی ابو بن ادم کی سمری یاد ہے نا؟ جی مس، اب بھی یاد ہے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ان کے بندوں کے دل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ خوشی اور سرشاری دیکھ کر فرحانہ بیگم دنگ تھیں۔ ماضی کے دریچے کھل چکے تھے۔ ایک شاگرد اپنی استانی سے مل رہی تھی، ایسے جیسے وہ کوئی بہت چھوٹی سی بچی ہو۔ فرحت، پھر کب آؤ گی؟ قمرالنساء نے پوچھا۔ اب تو آتی جاتی رہوں گی میں، آپ کی پوتی کو اپنی بہو جو بنانا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ فرحت شاہ کے اس جملے نے فرحانہ بیگم کے خون میں اس قدر گرمی پیدا کر دی تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گرم ہوتا خون ان کے کانوں اور آنکھوں سے بہہ نکلے گا۔ بیٹا کہاں ہے؟ اسے تو بلاؤ۔ قمرالنساء کے لب ہلے۔ جی مس، ابھی بلاتی ہوں۔ ارسلان بیٹا، ذرا ادھر تو آؤ نا۔ ماں کے بلانے پر مؤدب بیٹا فوراً آیا۔ ہینڈسم سا ارسلان قمرالنساء کو بھا گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ اچھا ہے، مجھے تو قبول ہے بچہ، پر فرحانہ سے تو پوچھ لو، داؤد سے پوچھ لو بھائی، یہ بیلا کے ماں باپ ہیں۔ ارے اماں جی، بس آپ نے کہہ دیا تو ہمارے لیے وہ پتھر پر لکیر ہو گیا۔ مجھے بھی قبول ہے۔ فرحانہ بیگم کا دل چاہا کہ اپنی ساس کے ہاتھ چومے، ان پر صدقے واری جائیں۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور عید کے تیسرے دن نکاح طے پا گیا۔ نجمہ بیگم کو لوٹنے میں ہفتہ بھر بھی نہ لگا تھا۔ اپنی ماں کی یاد انہیں جلد ہی کراچی کھینچ لائی تھی۔ ان کے شوہر کا ٹرانسفر بھی کراچی ہو گیا تھا۔ ارے نجمہ، یہ کیا، تم نے تو ہفتہ بھر بعد آنے کا کہا تھا نا، جلد لوٹ آئی؟ بھابھی، اماں کو لینے آئی ہوں، بس جلدی میں ہو سکتا ہے کہ کل ہی روزہ ہو جائے، سارے کام پھیلے ہوئے ہیں۔ مجاہد نے تو ذرا پرواہ نہ کی کسی کام کی، کہنے لگے بھئی یہ میری برکتوں والی ساس کو تو لے آؤ، پھر سارے کام کرتی رہنا۔
لیکن نجمہ، میں اماں جان کو اب تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ فرحانہ بیگم کے اس جواب پر نجمہ بیگم ششدر رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میری اماں جی اس قدر برکت والی ہیں۔ ان کے قدموں تلے تو جنت ہے، اور اب میں یہ جنت تمہیں نہیں لوٹا سکتی۔ اماں جان اب اسی گھر میں رہیں گی۔ فرحانہ بیگم کی آواز آنسوؤں میں رنت گئی تھی۔ پر بھابھی، نجمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے معاف کر دو نجمہ، پہلے ہی میں اس قدر گناہ کر چکی ہوں، اب اور نہیں کر سکتی۔ میرے گھر کی برکتیں تو تمہارے گھر میں تھیں، اور میں وظائف میں انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں، تمہارا اور مجاہد کا جب دل چاہے اماں جان سے آ کر مل سکتے ہو۔ داؤد صاحب فرحانہ بیگم کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ اگر آج چاند نظر آئے گا تو بازار جا کر بہت کچھ خریدنا ہے، فرحت شاہ کی فیملی کے لیے اور ان کی استانی کے لیے بھی۔ فضا میں سائرن کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کل پہلا روزہ ہوگا، ان کی زندگی کا خوبصورت ترین بابرکت روزہ۔